अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहमी इख्तलाफात हैं वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत और उनके हम ख्याल जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उस पर तनकीद कर रही है, जबकि दूसरी जानिब मौजूदा सियासी कमेटी के जो अहदेदारान हैं वो भी इन शख्सियात को जवाबात दे रही हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रुफ़क़ा हों या मौजूदा क़यादत हो, इनके बाहम जो इख्तलाफात हैं वो पार्टी को इस वक्त मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। इसी असना में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा करता धरता हैं उनकी जानिब से कुछ दावे भी सामने आ रहे हैं। हामिद रज़ा साहब ने फिर से दावे किया है कि 3 माह में नाअहली बानी PTI की ख़त्म हो जाएगी और उन्हें ये ऑफ़र की गई है। हामिद रज़ा इससे पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि अब हमारे मुस्कुराने के दिन आ चुके हैं। इससे पहले भी वो 1-1.5 माह की डेडलाइन दे चुके हैं जब वो कहते थे कि मामलात सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन ये हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, क्या वाकई इन बातों में कोई हकीकत है या फिर गैलरी से खेलने के लिए या मैसेज की कंजम्पशन के लिए हामिद रज़ा साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, उसमें वो खासे शिकवा करते नज़र आ रहे हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदेदारान हों, वो मरकज़ी हों या सूबाई हों उनसे। और वो ये भी कह रहे हैं कि सवाबी जलसे में कौन शख्स कब आया, किस वक्त आया, किस हुलिये में आया, उसने क्या लिबास पहन रखा था, ये सब उनको मालूम है। लेकिन बहुत से पार्टी अहदेदारान उनको वीडियोस भेजते रहे हैं जो सवाबी जलसे की नहीं थी, उस दिन की नहीं थी। कोई इस्लामाबाद की वीडियो भेजता रहा, कोई कहीं और के जलसे की वीडियो भेजता रहा। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या ये मुझे सब बेवकूफ़ समझते हैं। जुनैद अकबर जिनकी पहली डिमॉन्स्ट्रेशन थी सूबाई सदर बनने के बाद, अब वो ज़ाहिर है इस बात के शिकवे करते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, ये बामी इख्तलाफात, ये शिकवे, ये शिकायत कारकुन को क्या ये चार्ज रख सकेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में हम कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात यह है कि 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में बड़ा ICC जो इवेंट है वो होने जा रहा है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 320 रन बनाए हैं। पाकिस्तान जो है इस हदफ के ताक़ुब में है। बहुत से हवाले हैं, आज के मैच से मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी का पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बाहर जाना, पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी, सियासी और सफारती एतबार से कितना अहम है, इस नुक्ते पर भी बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि यूक्रेन ही ज़िम्मेदार है रशिया यूक्रेन जंग, और यूक्रेन के सदर भी हैरान हो रहे हैं कि सऊदी अरब में मुलाकात हो रही है जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी, रूसी वज़ीर ख़ारजा की, आगे जंग बंदी के लिए टीमें बनाने की बात हो रही है और उन्हें आगाही नहीं किया गया। ये चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। इरशाद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जुनैद अकबर साहब की अब एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है, हामिद रज़ा साहब का दावा भी है, बाकी जो रऊफ़ हसन वर्सेस फवाद चौधरी या शेर अफजल मरवत वर्सेस सलमान अकरम राजा, ये भी जो चल रहा है, अगर यही सिलसिला रहा, रमज़ान के बाद ये तहरीक चलाने की बात करते हैं, पार्टी को तक़वियत कैसे मिलेगी, पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज़ होगी, कारकुन कैसे निकलेगा जब आपस में ही इनके इख्तलाफात गुत्थम गुत्था की हद तक होने पहुँच चुके हैं। वैसे ये तो बड़ी ज़्यादती होगी हम ये कहें कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि ये कोई इख्तलाफ अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब के दरमियान नहीं है, वकास अकरम और सलमान अकरम राजा के दरमियान नहीं है, असद कैसर और गौहर अली खान के दरमियान नहीं है। पार्टी तो ये है ना। हाँ, एक दफ़ा फिर पार्टी के पुराने जो लोग छोड़ के चले गए थे या इनमें से एक नई एंट्री जो है वो है शेर अफजल मरवत साहब की, जिनको निकाला गया है पार्टी से, वो एक दफ़ा ज़ोरदार तरीके से पार्टी पर, बल्कि पार्टी की क़यादत पर हमला आवर हुए हैं। अब देखना ये है कि शेर अफजल मरवत साहब हों, जनाब फवाद चौधरी साहब हों, असद उमर साहब ने भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, अगर उन्होंने उस तरह से वो नहीं की, बैशिंग नहीं की, तो ये कितना असरअंदाज हो सकते हैं, पार्टी की लीडरशिप को किस तरह मजरूह कर सकते हैं या मुतासर कर सकते हैं, और उनके जो वर्कर है, जो उनका वोटर है, कितना मायूस कर सकते हैं। ये है असल जो नहीं, वो तो मायूसी के साथ जुनैद अकबर कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब हैं तो वो कह रहे हैं कि आप लोग आए। जुनैद अकबर साहब के बात के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि हम ये कहें उस ऑडियो लीक की रोशनी में कि क्या जो हमने जलसा देखा वो नाकाम जलसा था,
ایک یہ ہے کہ جو ان کی اپنے ارکان اسمبلی سے یا اپنے عہدیداروں سے توقعات تھیں وہ ان پر پورے اترے یا نہیں اترے. یہ ایشو جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ ان کی پتہ نہیں کیا توقعات تھیں وہ پورے نہیں اترے، تو یہ بات ہے کہ وہ پارٹی کے کارکن ہوں یا عہدیدار ہوں یا ایم پی ایز ایم این ایز ہوں کے پی کے، وہ پورے اتر سکیں یا نہیں اتر سکے. اگر وہ پورے نہیں اترے تو آئندہ وہ مزید بہتری لائیں گے یا نہیں لائیں گے، یہ ایک بات ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پارٹی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہے، اور دو طرفہ دباؤ ہے کہ ظاہر حکومت کی طرف سے تو ہے جو ہے سو ہونا ہے، لیکن ورکر کی طرف سے بھی لیڈرشپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ کی کارکردگی ان کے نقطہ نظر سے اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لیڈر الیکشن جیتنے کے باوجود ان کے بقول 1 سال گزر گیا تو ہم ان کو باہر نہیں لا سکے. کیا موجودہ قیادت جو ہے خواہ منتخب ہے غیر منتخب ہے، کیا وہ ایسی اسٹریٹجی تیار کر سکی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیڈر کو باہر لا سکتے ہیں؟ یہ ایک پہلو ہے معاملے کا. دوسرا پہلو وہ ہے جو صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ چلو لمبا چوڑا بات جو پہلے تھے 2 سال 4 سال 6 سال والی بات نہیں ہے، 3 ماہ میں آپ کی ہم نااہلی ختم کر دیتے ہیں، لیکن آپ کچھ بیہیو کریں یا ہماری کچھ بات مانیں. اب صاحبزادہ احمد رضا صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ بھی اب ہم جوائن کریں گے، ابھی انہوں نے جوائن نہیں کیا ارشاد صاحب. یہ تو خیر وہ پہلے بھی بات کہہ چکے ہیں. انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اب ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے ہیں اور خان صاحب باہر آ جائیں گے. یہ اس بات کو کہ 6 ہفتے 7 ہفتے گزر چکے، وہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ دسمبر میں انہوں نے بات کی تھی مذاکرات سے متعلق. 19 ہے نا، 6-7 ہفتے ہی بنتے ہیں نا. تو یہ ہے ایک چیز جو سوال بنتا ہے اس وقت کہ اس وقت جو بات انہوں نے کی، جو توقعات انہوں نے وابستہ کی، اس کی بنیاد کیا تھی، اور اب جو بات وہ کر رہے ہیں کہ اس کے عوض وہ طلب کیا کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، ایک اگر کوئی رعایت دی جاتی ہے، نااہلی تک ختم کی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں یا اس کے عوض پی ٹی آئی کو خان صاحب کو بھی تو کچھ دینا پڑے گا. صحیح ہے. اس کی قیمت کیا ہے اگر ان کو یہ رعایت ملتی ہے؟ ارشاد صاحب اب ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بات مان لیں کہ جو لوگ اس وقت پارٹی کی موجودہ باڈی پہ تنقید کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. شیر افضل مروت بھی اگر ہیں تو وہ حقیقت ہے، ان کو نکال بھی دیا گیا ہے. لیکن وہ اتنے انفلوئنسڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں، وہ ہیڈ لائن بنتی ہے، وہ ڈسکشن میں آتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. شیر افضل مروت بات کرتے ہیں، وہ بات ہیڈ لائن بنتی ہے، وہ ڈسکشن میں آتی ہے. ایون میں دیکھ رہا تھا کہ اب عمران اسماعیل صاحب کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے. اب یہ جو سارا کچھ آ رہا ہے سامنے، یہ انڈیجنس ہے، کیونکہ کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اور وقاص اکرم جو ہیں وہ بتانے کا پوچھنے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اب پی ٹی آئی میں ویلیویبل نہیں ہیں تو ان کی بات پھر اتنی اچھلتی کیوں ہے، میسج تک کیوں پہنچتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کیوں ہوتی ہے؟ جو سودا بک رہا ہوتا ہے وہ بکتا ہے. پرابلم ہی یہ ہے، ہماری آپ کی سب کی میڈیا کی مجبوری ہے کہ سودا یہی بک رہا ہے. نہیں، یہ تو سوشل میڈیا سے پہلے بک رہا ہے، میڈیا پہ تو بعد میں آ رہا ہے. سوشل میڈیا بھی میڈیا ہی ہے نا. میڈیا پہ جو سودا بک رہا ہے کہ آپ خواہ حق میں بات کریں یا مخالفت میں کریں، بات وہی چلے گی. مثال کے طور پر تنقید تو پیپلز پارٹی پر بھی ہوتی ہے نا، لوگ کرتے ہیں نا، تو اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اگر نوٹس لیا بھی جائے تو وہ لوگ کوئی ان کا سودا بک نہیں رہا. یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر افضل مروت، فواد چودھری اچھا سودا بیچ لیتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں جو ایک حلقہ سننا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے، میری اور آپ کی بھی شاید یہی خواہش ہو کہ جی کوئی فارورڈ بلاک بنے.
نہیں میری خواہش نہیں ہے شاہ صاحب، میری کوئی خواہش کوئی نہیں، توڑ پھوڑ ہو، مزید توڑ پھوڑ ہو. توڑ پھوڑ تو خیر پہلے بھی ہو چکی ہے، دیکھیں مزید توڑ پھوڑ ہو. بات یہ ہے کہ اگر آپ پہ ان کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو پبلک پہ بھی ہو رہا ہے نا، تو کوئی ویلیویبل تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طبقہ تو جو یہ خواہش مند ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے دل کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب آپ کا. صاحبزادہ صاحب وہ جب مذاکرات کی باتیں ہوتی تھی تو آپ کو ہم زحمت دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ مذاکرات بھی گئے اور وہ دن بھی گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ میں نااہلی کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی آفر کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو. پہلے بھی آپ نے کہا تھا ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے ہیں، پھر 1.5 ماہ سے متعلق بھی آپ کا دعویٰ تھا، لیکن ابھی تک ان میں وہ کچھ انفولڈ نہیں ہوئے، حقیقی شکل نہیں دھاری. تو اب یہ جو آفر ہے اس کے بدلے کیا مانگا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں میں نے 1 سے 1.5 ماہ نہیں جی 3 سے 4 ماہ کا ٹائم دیا تھا، اینڈ آئی اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز کہ ہمارے ہی مسکرانے کا وقت ہے انشاءاللہ، اور جلد آنے والا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ گزشتہ روز پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو تقریر کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ سے کوئی معافی تلافی کر رہا ہے، کو خط آ رہے ہیں، تو میں نے اس کو رسپونڈ کیا تھا جی کہ معافی بھی آپ مانگ رہے ہیں اڈیالہ کے مقیم سے، این آر او بھی آپ مانگ رہے ہیں اڈیالہ کے مقیم سے، اور میرے چونکہ بہت ساری چیزیں علم میں تھیں تو میرے یہ چیز بھی میرے علم میں ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ کوئی 3 ماہ میں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی، آپ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں گے، بس تھوڑا عرصہ حکومت چل لینے دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس قسم کی باتیں کی گئی جی. آئی اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز. نہیں صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریم صاحبہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ، اور پنجاب میں بہت وہ کام کر رہی ہیں، روز ایک منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں. کل جو ناروال کا جلسہ تھا وہ اچھا شو تھا. تو حکومت پر کون سا دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ آفر کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، نااہلی تک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ارشاد عارف صاحب دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو کل کا ناروال کا اجتماع تھا، آپ اجازت دے دیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے بھی اس سے بڑا جلسہ کر دے گا جی. یہ میرا چیلنج ہے پنجاب حکومت کو بھی اور مرکزی حکومت کو. آپ اس جلسے کا ذرا ماحول تو دیکھیں، جب بڑی بڑی بڑکیں ماری جا رہی تھیں تو آگے کراؤڈ بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ آج بھی الیکٹرک بس کا افتتاح کیا، 20 روپے کرایہ رکھ دیا. 2 دن پہلے انہوں نے قرضہ اسکیم دی، 3 کروڑ روپے تک جو ہے وہ بلا سود قرض ہے، 50 لاکھ روپے تک قرض ہے، ہیپاٹائٹس باقی دوائیاں گھروں تک پہنچ رہی ہیں. تو یہ حکومت اپنے کریڈٹ پہ بات لے رہی ہے، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ آپ کی جو اپوزیشن پنجاب میں ہے، جو آپ کی پارٹی پنجاب میں ہے، میرا سوال وہ ان ایشوز پہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا کیا دباؤ ہے جبکہ آپ کے جو پنجاب کے خاص طور پر معاملات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آپ کی لیڈرشپ یا روپوش ہے یا خاموش ہے، اور بہت سارے معاملات پنجاب میں ہیں. تو دباؤ کون سا ہے پنجاب حکومت پر یا وفاقی حکومت پر جس کی وجہ سے وہ یہ آفرز کر رہی ہیں؟ بظاہر تو یہ دباؤ نظر نہیں آتا، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب، میں جناب اس کا ایک جواب دیتا ہوں. کون سا دباؤ تھا سر کہ ہمارے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کیے گئے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ نے بڑا طویل عرصہ گزارا صحافت کے اندر، آپ کا تجربہ بے تحاشا زیادہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی یا مذاکرات کی ٹیبل پر بھی وہ آنا چاہتے تھے؟ کوئی دباؤ تو تھا نا جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے. نہیں، بیرونی دباؤ تو اب بھی موجود ہے کہ ان مذاکرات کے اوپر ابھی بھی حکومتی کمیٹی کو تحلیل نہیں کیا جا رہا. حکومتی اراکین کے ترلے منتیں آج بھی جاری ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی کمیٹی تحلیل نہیں کی. تو وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ ہے کہ اڈیالہ کا جو مقیم ہے اس نے جھکنے سے انکار کیا ہوا اور پاکستان کی عوام کی اکثریت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جہاں تک اس چیز کا سوال تھا، میرے بھائی سوال کر رہے تھے کہ آج انہوں نے الیکٹرک کسی ٹرانسپورٹ کا افتتاح کر دیا یا انہوں نے 3 کروڑ تک بلا سود قرضے کی بات کر دی. ظاہر ہے محکوم قوم کے جو حکمران جو غلامانہ سوچ کے ہوں وہ لوگوں کو قرضوں کی جانب ہی مائل کر سکتے ہیں. آپ چونکہ پاکستان کے اندر کراچی، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، ان تینوں کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے. آپ ذرا پنجاب کے اندر، چونکہ فیصل آباد پنجاب میں فال کرتا، آپ آ جائیں سر،
میں آپ نہیں، کو اچھا، پنجاب صاحب کے صاحب فیصلہ صاحب آباد کے بات یہ سارے ہے کہ بڑے جو بڑے جی انڈسٹریلسٹ تمام لوگوں آپ کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں. صاحب بات یہ ہے کہ جو قرض وغیرہ ہیں یہ تو ایکویٹی بیسڈ ہیں ہی بزنس کے لیے. اینی ہاؤ جو جنید اکبر صاحب کی آڈیو آئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں اور جلسے میں آئے نہیں اور کسی اور جگہ کی ویڈیوز بھیج دی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پارٹی کے اندر ایک ہلچل ہے اب یہ نچلے لیول تک ٹریگر ڈاؤن ہو رہی ہے اور جنید اکبر کے شکوے اسی سلسلے کی کڑی ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں سر میرا سوال یہ ہے کہ جنید اکبر کا ایک آڈیو آ گیا، اس آڈیو کے اوپر تو پورا پاکستان کا میڈیا اس پروگرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے. جاوید لطیف صاحب جو کچھ روز کہتے ہیں اس کے اوپر تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا. وہ کہاں کے کہتے 10 ہیں؟ ٹائمز زیادہ لیتھل ہے. وہ کہاں کے کہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں سر، میری عرض سنیے، جو پولیٹیکل پارٹیز گراس روٹ لیول پر موجود ہوں وہاں پر اختلاف رائے موجود ہوتا ہے. اب اگر ایک پارٹی کا انٹرنل اختلاف رائے ہے وہ جو سامنے آ گیا تو اٹس نتھنگ بگ، اٹس نتھنگ نیو. یہ پاکستان کی سیاسی کلچر کے اندر ہوتا ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جس کے اوپر تمام لوگ یکسو ہیں، ایک چیز جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں، وہ عمران خان کی لیڈرشپ ہے. یا تو کچھ اس قسم کی کوئی میسیجز آئے ہیں تو اب میں بالکل اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پارٹی کی سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر، سٹی کی سطح پر یہ چھوٹی موٹی چیزیں سر یہ سیاست کے اندر چلتی رہتی ہیں. اٹس نتھنگ نیو ان پاکستانی پالیٹکس. صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ بھی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے کہ اگر ثوابی میں جنید اکبر کی توقع کے مطابق آپ نے اچھا شو کیا، بڑا جلسہ ہوا، لیکن اگر اس سے مطمئن جنید اکبر نہیں ہیں یا اپنے کارکنوں سے، عہدیداروں سے، ارکان اسمبلی سے مطمئن نہیں ہیں تو اسی کی وجہ سے فواد چودھری صاحب کو یا شیر افضل مروت کو یا کسی اور کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ رہائی میں سنجیدہ نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یعنی الزام یہ لگ سکتا ہے کہ جی وہ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. تو جب آپ توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ہی ساتھی جو خان صاحب کا دم بھرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا جس کی آپ توقع کر رہے ہیں؟ اچھا سر، اس میں عرض کروں، وہ چونکہ کے پی کے صدر ہیں جنید اکبر صاحب، اور انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ضرور فکس کیا ہوگا. ظاہر ہے ہر صدر کرتا ہے. پنجاب کے اندر آپ کو ابھی عالیہ حمزہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کسی جگہ کے اوپر لوگوں سے باز پرس کی ہے. تو بینگ دا ہیڈ آف دیٹ پروونس جو پارٹی کے ہیں جنید اکبر صاحب، اگر انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات پوچھ لی ہے کہ مثلا میں نے تمہیں کہا تھا 500 افراد لے کر آؤ، تم 200 لے کر آئے، تو یہ پارٹی کا سر انٹرنل ایشو ہے. یا تو جلسہ فلاپ ہو تو ہم بالکل اس چیز کو ایشو بنائیں. جلسہ توقعات سے بھی زیادہ کامیاب ہوا، انتہائی شاندار جلسہ تھا، لیکن ادھر کا کے پی کے کا صدر شاید اس سے بھی 2 ٹائمز بڑا جلسہ کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا اگر کوئی سسٹم لے کے آ رہا ہے تو اٹس نتھنگ بیڈ ان اٹ. پارٹی کا ظاہر ہے وہ صوبے کا صدر ہیں، انہیں استحقاق ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پوچھتے رہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے اسٹریٹجی دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے سب سے بڑا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہرڈل ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں پبلک سپورٹ نہ ہوتی. پبلک سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا 24 تاریخ سے جس طرح لوگ اسلام آباد پہنچے، پھر 26 کا میسیکر ہوا، اس کے بعد پورے ملک کے اندر انریسٹ ہوا. ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو مارکا ہے یہ اگلے چند دنوں کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور عید کے بعد ہم انشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ اس مرتبہ بڑے کمپریہنسو قسم کی تیاریوں کے ساتھ ہم باہر نکلیں گے. تو یہ جو اختلاف رائے ہے یا یہ جو باز پرس ہے یہ پارٹی کے عہدیداران اپنے ڈسٹرکٹ لیول، سٹی لیول، ڈویژن لیول یا ریجن لیول کے لوگوں سے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے پرفارمنس بہتر ہوگی، پروگرس مزید بہتر ہوگی، چونکہ شاید جنید اکبر صاحب بھی سینس کر رہے ہیں کہ اگلے مرتبہ ہم جس مارکے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت بڑا مارکا ہوگا، تو وہ اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. یہ فرمائیں کہ مسئلہ بنایا جائے. مولانا کے حوالے سے آپ کے خاص طور پر آپ کے تحفظات تھے
اور وہ اس کا آپ برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے. اب آپ کے تحفظات ختم ہو گئے ہیں. کیا آپ کے خیال میں مولانا واقعی یکسو ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال. اور مولانا کے کیا تحفظات ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے مطالبہ کریں, یعنی پی ٹی آئی سے مطالبہ کریں کہ پہلے ہمارے تحفظات دور کریں, ہمارے ساتھ معاہدہ کریں, پھر نیا اتحاد تشکیل پائے گا؟ تو وہ کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ اچھا ارشاد عارف صاحب, میرا آپ کو تو آپ کے علم میں ہے, میرے والد صاحب کی اور مولانا کی رائیولری اور اس کے بعد ہمارے خاندان کی رائیولری, تمام چیزیں. لیکن آپ جب ایک اتحاد کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کے آگے گریٹر انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات آپ کی ذاتی رائے جو ہے اس کی حیثیت وہ نہیں رہ جاتی, اور گریٹر انٹرسٹ کے اندر وہ ہونی بھی نہیں چاہیے. تو میں تو اس کے اوپر کلیئر ہوں کہ جب ایک انیشیٹو لیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم خلوص دل کے ساتھ اس کا کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب دیکھیں, گرینڈ الائنس کے اندر دو ہی پارٹیز ہیں جن کی کو بیسک ریزرویشنز تھیں یا ہیں آپس میں, ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری JUIF. اچھا, اس کے اندر چونکہ ہارڈ ہیٹرز دونوں سائیڈ سے ہارڈ ہیٹنگ کرتے ہیں, سیز فائر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, مولانا کی جماعت کے لوگ, ان کے بھائی, ان کے خاندان کے دیگر افراد KPK کی گورنمنٹ کے حوالے سے کو بات کرتے ہیں, پھر وہاں سے رسپانس آتا ہے. تو وہ اس سے KP اور اس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں, وہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جو سیٹل نہ ہو سکیں. اسی وجہ سے اس کے اوپر 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے اندر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور JUIF کی طرف سے کامران مرزا صاحب, سینیٹر صاحب جو ہیں, وہ تمام چیزوں کو سیٹل کر رہے ہیں. ان کی اس کے اوپر 2-3 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, اور اب وہ اپنی رپورٹ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو پیش کریں گے, اور پھر اس کو گرینڈ الائنس کی میٹنگ کے اندر لایا جائے گا اور وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جائے گا. لیکن اس بات کے اوپر بہرحال ایک اطمینان تھا کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے, ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں تھے, آج وہ کم از کم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں, معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. میرا خیال ہے اسے ہمیں چند دن اور دینے چاہیے, اس کے اثرات اور اس کے جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی جی انشاءاللہ. یہ چونکہ آپ کا جو یک نکاتی مطالبہ ہے وہ تو یعنی اتحاد کا جو ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہوگا کہ آئین کے مطابق معاملات چلیں اور نئے الیکشن کرائے جائیں. کیا یہ اتحاد انتخابی اتحاد ہوگا؟ الیکشن میں بھی پھر آپ لوگ یہ اتحاد اکٹھا جائے گا, یا جو ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے یا آپ کی منزل حاصل ہوتی ہے یہ پھر تتر بتر ہو جائیں گے, پھر لڑائی شروع ہو جائے گی, پھر وہ باتیں شروع ہو جائیں گی؟ اچھا ارشاد صاحب, عارف صاحب, ایسے ہے کہ ابھی تو یک نکاتی ایجنڈا ہے, بالکل آپ نے بجا کہا, وہ ہے سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور نئے انتخابات, آزادانہ اور شفاف انتخابات اور ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی. اس بات کے اوپر تو اتفاق رائے ہے. اب اسے انتخابی اتحاد کہنا یہ قبل از وقت ہوگا. اس اتحاد کے اندر شامل پاکستان تحریک انصاف, MWM, SIC, وہ تو آلریڈی پچھلا انتخاب بھی انہوں نے اکٹھے مل کے لڑا ہے, لیکن ابھی یہ کہنا کہ باقی تمام پارٹیز بھی ساتھ مل کر لڑیں گی یہ قبل از وقت ہوگا. یہ جب ہم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, تو جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بحال ہوگا تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. جی ظاہر ہے بڑھ سکتی ہیں, لیکن ابھی ایز اف ناؤ انتخابی اتحاد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. جی آپ ایک عوامی شخصیت ہیں, عوام سے آپ کا رابطہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کی قیادت ہے PTI کی, حماد اظہر صاحب ہیں, اسلم اقبال صاحب ہیں, اور لوگ ہیں جو روپوش ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر, ان کی عدم موجودگی میں پنجاب کو عالیہ حمزہ صاحبہ اتنا متحرک کر سکتی ہیں کہ وہ مریم صاحبہ کی جو کمپین اس وقت چل رہی ہے, جس طرح سے وہ عوام میں آئی ہیں, اس کا مقابلہ کیا جا سکے, اور جو پاپولیرٹی پچھلے سال تھی PTI کے اس کو برقرار رکھا جا سکے؟
جی ارشاد عارف صاحب، جہاں تک حماد اظہر صاحب کا، میاں اسلم اقبال صاحب کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے سیریس لائف تھریٹس ہیں اور ان کے معاملات کچھ ہمارے علم میں ہیں، وہ میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ان دونوں شخصیات کی مکمل تعاون بھی حاصل ہے اور مکمل سپورٹ بھی حاصل ہے۔ مثلا ابھی آج سے 2 روز پہلے ویسٹ ریجن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر یہ تمام وہ زوم لنک کے ذریعے ہوئی، اس کے اندر یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑی فعال ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس پورے وقت کے دوران، اور پنجاب کی تمام لیڈرشپ انہیں اپنی جو مفرور بھی ہے یا جو روپوش ہے یا جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہے، ان تمام لوگوں کی طرف سے عالیہ حمزہ صاحبہ کو مکمل سپورٹ مل رہی ہے۔ اور دیکھیں دیر از نو کمپیریزن بٹوین عالیہ حمزہ اینڈ مریم نواز جی، جس کے پاس پورے پاکستان اور پورے صوبہ پنجاب کی بالخصوص عوامی سپورٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اتحادیوں کے رہنماؤں کی سپورٹ ہے، تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین اے جینوئن پولیٹیکل ورکر اور ایک موروثی سیاست میں آئے ہوئے فرد کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ 1 ماہ کے اندر اندر دیکھیں گے کہ عالیہ حمزہ اس ریس کے اندر مریم نواز کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گی۔ جی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ ارشاد صاحب، ٹرمپ نے جو کہا کہ جنگ کی ذمہ داری یوکرین پہ عائد ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یوکرین تو بیسکلی جو جنگ ساری لڑ رہا ہے وہ تو امریکی سپورٹ سے لڑ رہا ہے، اور جو بنیادی مقصد تو جو ریجن ڈی سٹیبلائز ہوا وہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد، تو یوکرین اگر چاہتا تو اس جنگ کو ایوائڈ بھی کر سکتا تھا اگر ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے۔ تو دیٹ مینز کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو مسکلکولیٹ ہوئیں امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے بھی۔ نمبر 1، یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کیا ضرورت پڑی؟ یہ کہ جب نیٹو نے اعلان کیا کہ ہم ممبر بنائیں گے یوکرین کو نیٹو کا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نیٹو اب ڈائریکٹ سرحد پہ آ کے بیٹھے گا روس کی، اور جب بھی کوئی ہوا تنازع ہوا تو نیٹو ڈائریکٹ حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ یہ یوکرین تھا ایک بفر زون تھا، تو وہ بفر زون آپ توڑ رہے تھے، یہاں سے تنازع کا آغاز ہوا۔ دوسری مس کیلکولیشن یہ ہوئی، پہلی وہ یہ تھا کہ یورپ نے اور امریکہ نے یہ سمجھا کہ اگر روس حملہ آور ہوتا ہے تو روس کا وہی حشر ہوگا جو امریکہ کا اور یورپ کا افغانستان میں ہو رہا ہے، اور جو سوویت یونین کا افغانستان میں ہوا تھا۔ تو اس وقت تو ایک سپر پاور تھی، اب وہ روس جو ہے اتنا طاقتور بھی نہیں ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح امریکہ کے پاس ہیں، تو یہ اس کو بالکل ڈبو دے گا اور توڑ دے گا۔ لیکن لگتا یوں ہے، جو بعد کے حالات سامنے آئے، کہ روس نے اس کی پوری تیاری کی تھی، پیوٹن نے، اور نہ یورپ نے کوئی تیاری کی تھی اور نہ زیلنسکی نے کی تھی، یوکرین نے کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہی حملہ ہوا، حملے کے بعد بجائے معیشت خراب ہونے کے روس کی یا معیشت تباہ ہونے کے، اس نے بچا لیا، الٹا یورپ کو ڈسٹرب کر دیا سپلائی بند کر کے۔ اس کے مقابلے میں یورپ ڈسٹرب ہو گیا اور مہنگائی کی بہت بڑی لہر آ گئی۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ نیٹو روس بھی قبضہ نہیں کر سکا، جو اس کے عزائم تھے پورے نہیں ہوئے۔ وہ اگر جنگ مختصر عرصے کے لیے چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی، لیکن جو مقاصد امریکہ کے تھے، جو یورپ کے تھے، وہ بھی پورے نہیں ہوئے، کہ وہ اس کو روک بھی نہیں سکے اور اس کو تباہ بھی نہیں کر سکے، کمزور بھی نہیں کر سکے۔ اب سارا اسلحہ اور پیسہ جو ہے یورپ اور امریکہ کا لگ رہا ہے، اور جو توقعات تھیں یوکرین سے وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے سعودی عرب میں اس اجلاس کا ہونا۔ سعودی عرب میں یہ اجلاس اگر مصر میں ہوتا، کسی یورپی ملک میں ہوتا، تو اس کی اور ڈائمنشنز تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اب اس علاقے کا پلیئر ہے، جی، روس کی نظر میں بھی اور امریکہ کی نظر میں بھی۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پروگرام کا ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔